सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसे एक दफ़ा देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें रेपिटेशन से आएंगी। जितना हम इनको रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा ये हमारे दिमाग में बैठेंगी। जैसा कि आप लोगों के वालिदैन का नाम, आपके बहन भाइयों का नाम, लड़के हैं तो दोस्तों का, लड़कियां हैं तो सहेलियों का नाम, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में कैसे बैठती हैं, हमें कैसे याद आती हैं, कैसे याद रहती हैं। तो उसका यही है कि जितना हम इनको रिपीट करते जाते हैं वो हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं। इसी तरह इन चीज़ों को हम बार बार रिपीट करेंगे, ताकि इससे पहले कि हम कुरानी आयात और अहदीस की तरफ जाएं, ये चीज़ें अच्छी तरह हमारे दिमाग में बैठ जाएं। और फिर अगर कुछ ना भी याद हो तो भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम आयात और अहदीस को पढ़ेंगे और हम उधर ग्रामर को अप्लाई करते जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद वाज़ेह होती जाएंगी। अब हमने क्या पढ़ा था कि लफ्ज़ है, लफ्ज़ या मुहम्मल होगा या मौजू या कलिमा। अब अगर मौजू है तो वो या मुरक्कब होगा, यानी मुख्तलिफ अल्फाज का मजमू है, या अलहदा अलहदा मुफरद अल्फाज होंगे। मुफरद होगा तो वो इस्म, फ़िल और हर्फ है। और अगर मुरक्कब होगा तो वो मुरक्कब ताम या मुफीद, यानी जो पूरा माना दे रहा है, जिसे जुमला भी कहा जाता है। जुमला इस्मिया होगा, जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो। इसी तरह दूसरा मुरक्कब गैर मुफीद या नाक़िस है, जो पूरा माना नहीं देता, जिससे बात समझ में नहीं आती, और वो है मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी जो हमारे कोर्स में। इसी तरह मुफरदात में इस्म है, इस्म में हमने 7 इनकी कैटेगरीज पढ़ी थी। उसके बाद फ़ेल है, फ़ेल में माजी मुज़ारे अम्र है, जिसमें हम माजी पढ़ चुके, और हर्फ है। अब यहाँ इस्म क्या था? जिसका मुस्तकिल माना हो और उसमें कोई ज़माना मौजूद ना हो। और फ़ेल क्या था? कि जिसका मुस्तकिल माना है और उसमें ज़माना मौजूद है। और हर्फ क्या था? कि जिसका ना मुस्तकिल माना हो और ना ही उसमें कोई ज़माना मौजूद हो। तो इसके आगे अस्माए इशारा जो इशारा करने के लिए थे, अस्माए इस्तिफ़हाम जो सवाल करने के लिए थे, हुरूफ जारा, ऐसे 17 हुरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले इसमों को मजरूर कर देते हैं। फिर ज़मायर थी जो प्रोनाउंस थे, इनमें मुत्तसिला जुड़ी हुई थी, मुनफसिला अलहदा अलहदा थी, और हमने फिर ये सारी ज़मायर पढ़ी थी। तानीस की निशानियाँ थी। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फ़ेल जो है वो या लाजिम होता है या मुतअद्दी। इसी तरह फ़ेल या मारूफ होता है या मजहूल। सबसे पहले मारूफ और मजहूल को देख लें। मारूफ वो होता है कि जिसमें फ़ाइल का पता हो, यानी ये एक्टिव वॉइस है। जिस तरह इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, यानी जिसमें करने वाले का पता है कि करने वाला कौन है, फ़ाइल का पता है कि फ़ाइल कौन है। और फ़ेल मजहूल ऐसा फ़ेल है कि जिसमें फ़ाइल का नहीं पता। और ये मेरे एक इंग्लिश के टीचर हैं सर ताहिर इदरीस, वो कहा करते थे कि ये इसे सियासी बयान कहा जा सकता है। कत्ल हुआ, कत्ल किया किसने ये नहीं पता, लेकिन कत्ल हुआ। तो अगर फ़ाइल ना मालूम हो तो ये फ़ेल मजहूल है, और अगर फ़ाइल का पता हो तो ये फ़ेल मारूफ है। ठीक, जैसे जैद ने कत्ल किया, अब पता है कि कत्ल कौन कर रहा है, जैद फ़ाइल, तो ये फ़ेल मारूफ है। और अगर
کہا جائے کہ بکر قتل ہوا تو یہ مجہول ہے کہ فلاں شخص قتل تو ہو گیا لیکن اسے قتل کس نے کیا وہ نہیں پتا. اسی طرح فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں مفعول موجود نہ ہو یا جسے مفعول کی ضرورت ہی نہ ہو. جیسے آپ کہیں کہ علی چلا گیا. اب علی کہاں گیا اگر اس کا ذکر نہ بھی کریں تو بات مکمل ہو گئی. علی چلا گیا تو یہ فعل لازم ہے, مفعول اس میں موجود نہیں ہے, اسے مفعول کی ضرورت نہیں. متعدی کہتے ہیں پھیلنے والی چیز کو. تو فعل متعدی بڑھنے والا, پھیلنے والا, یعنی جس فعل کا اثر فاعل تک محدود نہ رہے بلکہ مفعول تک جائے, یعنی اس میں مفعول ضروری ہو. تو یہ جو فعل معروف اور فعل مجہول کی تقسیم ہے یہ فاعل کی بیس پر ہے, اور فعل لازم اور فعل متعدی کی تقسیم مفعول کی بیس پر ہے. تو ایسا فعل جس میں مفعول آنا ضروری ہے, مثلا کہتے ہیں زید نے پیا. اب یہ جملہ مکمل نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور خود بخود انسان سوال کرتا ہے کیا پیا. تو شرب زید, زید نے پیا. کیا پیا؟ ماء, پانی پیا, یا کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کریں تو وہ یہ جو مفعول ہے, یہ جو فعل ہے شربا, یہ فعل متعدی ہے, یہ فاعل تک محدود نہیں رہتا, اس کے لیے مفعول ضروری ہے, اس کا اثر مفعول تک جاتا ہے. جبکہ فعل لازم کا اثر مفعول تک نہیں جاتا, اس میں مفعول ضروری نہیں ہوتا لیکن آ سکتا ہے. اگر اس میں مفعول کا ذکر کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں لازم نہیں کہ فعل مفعول کا ذکر آئے. اس کے بعد جمع سالم اور جمع مکسر ہم پڑھ چکے تھے, حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی پڑھ چکے تھے. کچھ چیزیں یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ ماضی, مضارع اور امر کیا ہوتے ہیں. مضارع جو انشاءاللہ آج ہم اسی لیکچر کے دوران پڑھیں گے وہ تھا کہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. جیسے ینصرو, وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یذهبو, وہ جاتا ہے یا جائے گا, یعنی جاتا ہے ابھی جا رہے, زمانہ حال, جائے گا مستقبل. اور اس میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا. یہ فعل ماضی کی گردان تھی جو آپ لوگوں نے گھر پر تیار کرنی تھی, اسے یاد کرنا تھا, اور امید ہے کہ آپ لوگ یاد کر چکے ہوں گے کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر ساری چیزیں ہوں گی. اور ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ یہ جو عین کلمے کی حرکت ہے یہ بدلے گی صرف, باقی نہ فے کی بدلے گی نہ لام کی. فے کی کب بدلے گی وہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن اس میں جو آخری لام کلمہ ہے اس کی حرکت بالکل نہیں بدلے گی ماضی میں. مضارع میں اس کی حرکت بدلتی ہے. تو آگے یہ دیکھیں فعل بفتح عین, یعنی عین کی فتحہ کے ساتھ. تو ہم نے کہا تھا کہ عین بدلے گا, عین کی فتحہ یعنی زبر, تو اس پہ وہی گردان ہے فعل فعلا فعلو. تو اس پہ کون کون سی آئیں گی انہوں نے کچھ آپ کو دے دی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ عین پہ؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے آپ کو خود نکال کر دی ہیں کہ یہ عین کی زبر والی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلتی ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ عربی نہیں پڑھ رہے, آپ لوگ عربی گرامر کو صرف قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ چیز بادر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عین کی زبر کے ساتھ ہے, زیر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے. تو اسی طرح جس طرح فتحن ہے یہ مصدر ہے کھولنا, فتحن, تو اسے جب اس کے اوپر اتاریں گے فتح فتحا فتحو فتحت فتحتا فتحنا, اور اسی طرح پوری کردان. نصرہ یہ نصر مدد کرنا, تو نصرہ 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 نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. طلبن, طلبن مانگنا, کوئی چیز طلب کرنا, یہ تو اردو میں بھی اسی طرح. نصر بھی یہ فتح بھی یعنی کھولنا. تو کم از کم یہ دو جو ہیں نصر اور یہ
طلب یہ بالکل انہی معنوں میں استعمال ہوتے. تو طلب طلب طلبا طلبو طلبت. اسی طرح غسل، ہم جو غسل استعمال کرتے ہیں وہ نہانے کے لیے، یہاں غسل کا مطلب ہے دھونا. عربی میں جو نہانے کے لیے استعمال آتا ہے وہ اغتسل آتا ہے، الف اور تے کو بیچ میں شامل کر کے، اور جب غسل آئے گا تو اس کا مطلب نہانا نہیں بلکہ دھونا ہے. غسل الیدین ہاتھوں کا دھونا. تو غسل غسل غسلو. اسی طرح غلبتن. اب ادھر ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں، وہ غین لام بے ہیں. تو غلب غلبا غلبو. ضرب 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 ضربو. منع 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 منعو. اسی طرح کر کے. اب یہ آئین کے ساتھ ہے. اگر آپ کو یہ والی گردان یاد ہو گئی ہے، یہ جو ہم نے پہلے کی تھی، اور اس کے اوپر آپ یہ اتار سکتے ہیں، تو آئین کی زیر کے ساتھ بھی آپ ایزیلی اتار سکتے ہیں. یہ دیکھیں، سمع 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 سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. علم جاننا. تو عالمہ اس ایک مرد نے جانا، عالما ان دو مردوں نے جانا، عالمو ان سب مردوں نے جانا، عالمت اس ایک عورت نے جانا. تو عالم عالمہ عالمو عالمت عالمت عالمنا عالمتا. اسی طرح کر کے آپ اس کی گردان. فہم فہمہ فہمہ فہمو. جہل جہلا. شہادت، اس میں اب حروف اصلیہ کون ہے، شین ہے اور دال. شاہدہ. حسبان گمان کرنا. حسبہ. ٹھیک. نعمت، اس میں نون عین اور میم ہے. نعیمہ. اب اسی طرح اس کو اگر ہم مضموم العین لے آئیں، یعنی ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، تو وہ کیا، فعول فعولا فعول فعولو. اب یہ کہ کرامتن، کاف را میم. تو کرم کرم کرما کرمو کرمت کرمتا کرمنا. اسی طرح لطافتن، تو یہ لطفہ. قربن سے قربہ. اب دیکھیں آپ نے اس گردان ان اعراب کے اوپر آپ نے اتارنا ہے. تو قربہ، قاف پہ زبر، رے پہ پیش اور بے پہ زبر. بعدن سے بعودہ. کثرتن سے، اس میں اصلی کون سے ہیں، کاف سے اور رے. تو کثرتن سے کثرا. شرافتن سے شرفا. تو ان کے معنی بھی لکھیں. یہ کچھ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو ان کی لازماً تمام گردانوں کی پریکٹس کریں. اب فعل معروف ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایسا فعل کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی کام کرنے والے کا ذکر ہو. تو یہ ڈیفینیشن یاد کر لیں کہ ایسا فعل کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو، کہ کام کیا کس نے، وہ پتہ ہو کہ اس نے کیا. مثلا قتل علی زیدن، علی نے زید کو قتل کیا. اب فعل مجہول کیا ہے، فعل ایسا فعل جس میں فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہو، یعنی کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو. یعنی مفعول بھی کیا تھا، جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. مفعول جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ مفعول بھی آ گیا. تو جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول بھی ہے. تو اس میں کرنے والے کی طرف نسبت نہیں کی گئی، اس میں جو قتل ہو رہے اس کا ذکر ہے صرف. تو مفعول بھی کی طرف نسبت ہے. تو یعنی کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو، صرف مفعول بھی کا ذکر ہو، اس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے. اس کو سیاسی بیان بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا قتل زید، زید قتل کیا گیا یا زید قتل ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو بنایا کیسے جائے. تو بہت آسان طریقہ ہے ماضی مجہول بنانے کا. طریقہ کیا ہے کہ یہ ماضی معروف سے بنتے اس طرح کہ ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر، ٹھیک، وہ کیا تھا، فعلا. فے پہ زبر، عین پہ زبر، زیر یا پیش جس طرح بھی، اور لام پہ زبر. کہ صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، یعنی یہ والا جو سب سے پہلا صیغہ ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے کہ آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. یعنی لام جس طرح ہم نے کہا یہ چینج نہیں ہوگا، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. آخر سے پہلے حرف کو کسرہ یعنی زیر دے دیں گے.
اب وہ جتنے حرف کا بھی ہے ہم نے صرف سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی ہے اور کسی کو نہیں، اور باقی تمام متحرک یعنی حرکت والے حرفوں کو ضمہ یعنی پیش دے دیں گے، اور ساکن حروف کو ساکن نہیں رہنے دیں گے. بہت آسان. آخری کو اسی طرح چھوڑ دیں، سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک ہیں ان کو پیش دے دیں اور ساکن کو ساکن چھوڑ دیں. تو یہ فعلا تھا، اسے ہم نے لام کو ایسے ہی رہنے دیا. آئین کو ہم نے زیر دے دی، وہ آئین پہ زبر ہے پھر بھی زیر دیں گے، آئین پہ زیر ہے پھر بھی زیر دیں گے، اور آئین پہ پیش ہے پھر بھی ہم نے ہر حال میں سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے زیر دینا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو فے ہے اس کو ہم نے پیش دے دیا کیونکہ یہ متحرک تھا. تو فعلا سے فعلا، ٹھیک، ضربا سے ضربا، قتلا سے قتلا. یہ دیکھیں قتلا تھا، لام کو ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا، سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دی، اور سب سے پہلے کو یا جتنے بھی متحرک باقی بچے ان کو ہم نے پیش دے دی. تو بہت آسان ہے، اگر آپ کو وہ گردان یاد ہوگی ہے تو یہ گردان کوئی مشکل نہیں. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. بہت آسان گردان ہے، اسی وجہ سے کہا تھا وہ جو ماضی کی پہلی گردان ہے وہ بیسک گردان ہے، اور اسی طرح آج جو ہم مضارع کی گردان پڑھیں گے وہ بیسک گردان ہوگی. اچھا، اس ساری چیز کو کس طرح ہم نے مختلف معنی میں لے کر جانا ہے یہ بہت آسان ہے. اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. یہ جس طرح ہم سورت کی تفسیر اور احادیث کی تشریح پڑھتے جائیں گے تو اس گرامر کو ہم اپلائی کرتے جائیں گے اور ہمارے وہ ذہن میں بیٹھتی جائے گی. تو ماضی قریب جو فعل ماضی میں ہوا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن اسے ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ ختم ہوئے، یعنی یا ابھی ختم ہوئے. تو کسی بھی طرح بالکل ابھی ختم ہوا ہو یا ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہو، وہ قریب کا معنی دے تو ماضی سے پہلے قد لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے. بہت آسان ہے. ذہب علی سے قد ذہب علی، ذہب علی کا کیا مطلب تھا؟ علی چلا گیا، تو قد ذہب علی، علی چلا گیا ہے. تو یہ قد نے ہے کا مطلب دے دیا. اب اگر آپ اسے مجہول پہ لگانا چاہیں، فرض کریں قتل علی، علی نے قتل کیا، قد قتل علی، علی نے قتل کیا ہے. قتل علی، علی قتل ہوا، قد قتل علی، علی قتل ہوا ہے. تو اسی طرح آپ نے ہر صیغے سے پہلے قد لگا دینا. تو اس میں اگر ہمارے پاس فعلا یا فعولا جس طرح بھی کر لیں، فعولا ہی اسے لے لیں. اگر ہمارے پاس فعولا تھا تو اس سے پہلے قد فعولا، قد فعولا، قد فعولو. بہت آسان. ہر صیغے سے پہلے صرف آپ نے قد لگانا ہے اور اسے چینج نہیں کرنا، اسے اسی طرح ہر صیغے سے پہلے سمپل قد لگا دینا ہے. اس کے بعد ماضی بعید، وہ فعل جو ماضی میں ہوا لیکن اسے ختم ہوئے کافی وقت ہو گیا ہو، ماضی سے پہلے کانا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتا ہے. یعنی اس میں تھا کا مطلب آ جائے گا، لیکن کانا ہر صیغے کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا کمپلیکس چیز ہے اور یہ ذرا آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، لیکن یہ اس وجہ سے آپ لوگوں کے لیے زیادہ کمپلیکس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے گردان یاد کر لی ہے. تو جس طرح وہ گردان کے صیغے چینج ہوں گے اس طرح یہ بھی کانا کے صیغے بھی اسی طرح بدلیں گے. یعنی آپ نے کانا کی بھی ایک گردان کنجوگیٹ کر دینی ہے. مثلا ذهبت الى السوق، میں بازار گیا. اب اگر اس پہ قد لگا دیا جاتا قد ذهبت الى السوق، میں بازار گیا ہوں، یعنی ابھی کا معنی آ جائے گا. اور اگر اس پہ کانا لگا دیں، اب دیکھیں کانا کو کنجوگیٹ کریں تو کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. تو اب ذہبتو ہے تو وہ متکلم میں آ رہا ہے، واحد متکلم، تو اس میں کنتو آئے گا. ٹھیک، تو اسی طرح کنتو ذہبتو الی السوق، میں بازار گیا تھا. اب اس طرح اگر آگے دیکھیں ماضی استمراری، ماضی استمراری وہ فعل یعنی ایک چیز جو ریپیٹ ہوتی رہی ہے. استمرار یعنی وہ بار بار کام ہوئے وہ، اور پھر اوپر سے ہوا وہ ماضی میں.
وہ کام ایک دفعہ نہیں ہوا, وہ کام ریپیٹڈلی ہوا ہے, تو یہ ماضی استمراری آ جائے گا. تو جو فعل ماضی میں کسی کام کے بار بار ہونے کا بتائے لیکن یہ فعل ماضی سے نہیں مضارع سے بنتا ہے. اچھا یہ تھوڑی سی اور کمپلیکس چیز آ گئی کہ معنی تو یہ ماضی کا دے گا لیکن یہ بنے گا مضارع سے, اور یہ بار بار ہونے کے معنی دے گا. مضارع سے پہلے کانا لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی جیسے آپ نے یہ ماضی سے پہلے کانا لگایا تھا اسی طرح آپ نے مضارع سے پہلے کانا لگا دینے اور وہ ماضی استمراری بن جائے گا. مضارع کی ابھی ہم گردان پڑھیں گے, بس اس گردان کے آگے جب کانا لگا دیا جائے گا تو ماضی استمراری بن جائے گا. چونکہ اس میں معنی ماضی کا ہے تو اسے مضارع استمراری نہیں بلکہ ماضی استمراری کہتے ہیں. اس میں بھی کانا ہر صیغے کے مطابق تبدیل ہوتا ہے. مثلا اجری کل یومن, میں روزانہ دوڑتا ہوں. اب اجری میں دوڑتا ہوں, اس میں واحد متکلم کی نشانی یہ الف تھا. اب واحد متکلم کا صیغہ کیا تھا؟ کنتو, تو اس سے پہلے کنتو لگایا جائے گا. کنتو اجری کل یومن, میں روزانہ دوڑتا تھا. تو اس نے یہ جو کانا ہے اس نے مضارع کو ماضی کا معنی دے دیا. اسی طرح اگر ماضی شکیہ یعنی ایسا ماضی جو شک پیدا کرے, تو سمپل بہت آسان قد کی طرح یہ بھی ہے. وہ فعل ماضی جس کے ہونے میں شک ہو, ماضی سے پہلے لعل لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتا ہے. مثلا کتبہ زیدن, اسے زید نے لکھے. کسے؟ کسی بھی چیز کو, کسی لکھی ہوئی چیز کو. لعل کتبہ زیدن, شاید اسے زید نے لکھا. اسی طرح ماضی تمنائی ہے, تمنائی یعنی تمنا کرنا. تو وہ فعل ماضی کہ جس میں کسی کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے, ماضی سے پہلے لو یا لیتا لگا دینے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے. مثلا تکلم رجل, ایک مرد نے بات کی. لیت تکلم رجل, کاش ایک مرد نے بات کی ہوتی. اب دیکھیں ہوتی ماضی اور لیتا, تو یہ کاش کا اس نے مطلب دے دیا. لو زرعتا لحصدتا, زرعتا تم اگر بوتے یا زراعت کرتے, کھیتی باڑی کرتے. لحصدتا, یہ جو لام ہے یہ تاکید کے لیے فعل حصدتا ہے, اور تم اس کو ضرور کاٹتے. اگر تم کوئی چیز لگاتے تو ہی کاٹتے نا, جب تم نے کوئی چیز لگائی ہی نہیں تو کاٹو گے کیا؟ تو یہ جو لو ہے کہ اگر تم, لو اگر کا معنی دیتا ہے, لیتا کاش کا معنی دیتا ہے, لعل شاید کا معنی دیتے ہیں. تو بہت آسان ہے, کوئی اس میں مشکل کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. صرف آپ نے یہ دیکھیں, اگر قد لگا دیں گے تو ماضی قریب کا معنی آ جائے گا. اگر لعل لگا دیں گے تو شک کا معنی آ جائے گا. اگر لیتا لگا دیں گے کاش کا معنی آ جائے گا. اگر لو لگا دیں گے تو اگر کا معنی آ جائے گا. یعنی دونوں تمنا یا شرط کے ساتھ پائے جائیں گے. اور اگر ہم کانا لگا دیں گے اور وہ بدلتا رہے گا تو ماضی بعید کا آ جائے گا اگر ماضی کے ساتھ لگائیں گے. اگر کانا کو ہم مضارع کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ماضی استمراری کا آ جائے گا کہ ماضی میں یہ کام ہوتا رہا. اچھا اب اس کے بعد یہ کچھ اس کی گردانیں ہیں جو آپ نے ڈیفینیٹلی گھر پریکٹس کرنی ہے. بہت زیادہ گردانیں ہیں پریکٹس کرنے کے لیے, لیکن آپ لوگوں کو آگے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں, اور عید کی چھٹیوں میں 24 گھنٹے آپ نے عید تو نہیں منانی, کچھ دیر 5-10 منٹ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے, اور ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں قد فعل قد فعل قد فعلوا, یہ ہم دیکھ چکے, سمپل بہت آسان ہے. اس کے بعد آگے جائیں, ماضی بعید کان فعل کانا فعل, اسے آپ سمپل کاپی کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے. اچھا اب اس کے بعد یہ دیکھیں, جب ہم نے فعل مضارع کی گردان پڑھ لی اور ماضی استمراری جو تھا وہ فعل مضارع کے اوپر کانا لگانے سے آنا تھا, تو وہ ایزیلی اس طرح بن گیا کانا یفعلو کانا یفعلانی. اب یہ دیکھیں یہ چینج تو ہوگا لیکن یہ ماضی کے مطابق کانا ہوگا, اور یہ جو اگلا صیغہ ہے یہ مضارع کے مطابق ہوگا. کانو یفعلون کانت تفعلو. یہ تھوڑا سا آپ کو مکس کرنا پڑے گا, آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا
کہ ماضی میں اس کا کیا صیغہ ہے اور مضارع میں. یہ ایک بہت مزے کا کام ہے، اگر آپ اسے انجوائے کرنا چاہیں تو بہرحال مشکل نہیں ہے. تو ہم نے آج مضارع کی گردان پڑھنی ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں ماضی کی گردان پڑھی تھی، تو یہ بیسک مضارع کی ہم گردان پڑھیں گے، اور اس سے ہمیں سارے کا سارا جو آگے مضارع پر کام ہوگا وہ پتہ چل جائے گا. اب یہ گردان کلرڈ کیوں ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے، یہ جدھر جدھر یہ لگی ہے وہ ریڈ ہے. ایک یہ تے ہے، یہ دیکھیں فعلا سے پہلے یہ لگ گئی، اب تے ہے، یہ ساری تے ہیں، اور یہ الف اور نون. تو یہ 4 حروف ہیں جو اگر فعل کے شروع میں آئیں تو یہ واضح کرتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ مضارع ہے. یہ مضارع کی نشانی ہے. لیکن میں نے ایک چیز پہلے کہی تھی کہ یہ رولز ایگزیکٹ اسی طرح اپلائی نہیں ہوتے. بعض دفعہ دیکھنے میں چیز ایک جیسی لگتی ہے لیکن مختلف ہوتی ہے. مثلا حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کا ہم نے پڑھا تھا، تو استنصرہ کے شروع میں بھی الف آتا ہے لیکن وہ حمزہ وصلی ہے. اچھا، وہ تو تمام الف جو ہیں وہ وصلی آ گئے. ایک باب ہے کہ جس میں حمزہ قطعی بھی آتا ہے، باب افعال، اور اس میں کیا ہوگا؟ اکرمہ. کروما سے جو ہم نے پڑھا تھا کرامت یعنی باعزت ہونا، تو کروما سے اکرمہ کسی کی عزت کرنا. تو اکرمہ میں بھی اسی طرح حمزہ لگتا ہے، الف اوپر حمزہ، پھر کاف اور رے اور میم، اکرمہ. تو ہمیں کیا چیز بتائے گی کہ یہ مضارع ہے یا ماضی ہے؟ تو بیسیکلی زیادہ تر ہمیں یہ زبر اور پیش بتائے گی. اگر اس کے آخر پہ پیش ہے تو یہ مضارع ہے، اور اگر اس کے آخر پر زبر ہے تو یہ ماضی ہے. لیکن یہ بھی کوئی ایسا ایک رول نہیں کہ ہر جگہ پہ یہ اپلائی ہو جائے گا، کیونکہ بعض جگہ پر مضارع پر بھی زبر آئے گی. مضارع ماضی سے زیادہ کمپلیکس ہے، اور یہ آپ کو گردان سے بھی پتہ چلے گا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلانی. اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، فعلا تھا تو یفعلو، فعلا تھا تو اس کو یفعلا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایک نون بھی ایڈ کر دی. تو فعلا سے یفعلو، فعلا سے یفعلانی. اب اسی طرح فعلو تھا، الف ہم نے آگے لگایا ہوا تھا، وہ الف ادھر نہیں ہے. وہ الف کیوں لگایا تھا؟ تاکہ ڈسٹنگوش ہو جائے، فرق پتہ چل جائے کہ بعض اوقات جو یہ واحد کا صیغہ ہے وہ اس کے ساتھ مل سکتا تھا، اور اسے علیحدہ کرنے کے لیے، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے الف لگایا. تو پھر ادھر الف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ادھر آگے نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے. تو پہلے ہم نے یہ لگا دی فعلو، اسی طرح اور آگے نون. بہت سمپل، ہم نے صرف شروع میں یہ لگائی ہے اور ان دونوں کے آخر پر ہم نے نون لگا دیا. وہی ماضی والا صیغہ ہے، فعلا سے یفعلو، فعلا سے یفعلانی، اور فعلو سے یفعلون. اور اسی طرح جس طرح ہم نے جمع میں دیکھا تھا کہ ہم نے جمع اگر تثنیہ میں کوئی چیز آ رہی ہے تو نون کے نیچے ہم نے زیر لگائی تھی، اور اگر جمع میں آ رہی ہے تو ہم نے اس پر زبر لگائی تھی. اسی طرح ادھر بھی ہوگا. اب اگر مؤنث ہے تو اس میں ہم تے لگا دیں گے، یفعلو کی بجائے تفعلو. اب ہم نے وہ صیغے ماضی کے نہیں دیکھنے، وہ صرف ہم نے ادھر پہلے دیکھنے. بعد میں ہم نے وہ ماضی کے صیغوں کے ساتھ نہیں چلنا، بعد میں ہم نے صرف اس کے ساتھ چلنا ہے. تو تفعلت نہیں ہے، ہونا تو تفعلت چاہیے تھا نا، لیکن تفعلت نہیں ہے. یفعلو کی طرح تفعلو، مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے. تفعلو تو یفعلان سے تفعلان. اب یفعلون سے ہونا تو تفعلون چاہیے تھا، لیکن اس کو یفعل نہ کر دیا، یہ غائب کی ہو گئے. اب مذکر کے ساتھ جب واحد پہ آتے ہیں تو یہ تفعلو ادھر بھی آ گیا. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تفعلو مؤنث کے لیے مذکر کے لیے؟ تو تھوڑا سا مسئلہ بن گیا. اس کا ہمیں وہی کہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، عبارت سے پتہ چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے.
کس فعل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر وہ جو اسم ہے جو فعل کی جگہ پر آ رہا ہے وہ مذکر ہے تو تے سے مراد مذکر ہوگی، اور مؤنث ہے تو تے سے مراد مؤنث. اچھا تفعلان اسی طرح، بالکل ایگزیکٹ اسی طرح تفعلان، اور یہ جو یفعلون تھا یہ تفعلون ہو گیا. اب مؤنث حاضر کے لیے کیا ہے، یہ تفعلو تفعلو ہو گیا. جس طرح یہ تفعلان 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 ہے، انہوں نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، تفعلینا کر دیا. یعنی تفعلو اسی طرح ہے، آخر میں یہ اور نون ڈال دی. آگے تفعلان وہی چیز، یہ تینوں میں ایک ہی چیز آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تفعلنا، وہ یفعلنا تھا اور یہ تفعلنا، اس وجہ سے ادھر یہ اور ادھر تے. اب یہ اس طرح کیوں گردان ہے، کوئی ایک چیز کو کیوں فالو نہیں کر رہی، ایک رول کو؟ تو ہم یہ چیز پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ زبان پہلے بنتی ہے اور اس کی گرامر بعد میں آتی ہے. تو چونکہ عرب قوم نے اس کو استعمال ہی اس طرح کیا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ عربی کو اسی انداز میں استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے قرآن میں بھی اسی انداز میں آئی، اور گرامر پھر قرآن سے نکالی گئی. تو گرامر کے رولز جو ہیں پہلے کسی بھی زبان میں زبان پہلے آئے گی اور رولز بعد میں آئیں گے. اور افعلو جو ہے یہ الف، یہ جو حمزہ ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور تثنیہ یا جمع دونوں کے لیے، یعنی اسے جمع متکلم کہیں گے، لیکن یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نفعلو. بہت آسان گردان ہے اگر آپ اسے یاد کر لیں، کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اتنی مشکل نہیں. یہ دیکھیں یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلنا، افعلو نفعلو. اسے تیزی سے آپ پڑھیں، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلنا، افعلو اور نفعلو. تو بہت آسان گردان ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس کو اچھی طرح تیار کریں. پچھلی جو ساری گردانیں ہیں وہ اگر آپ نے ماضی کی گردان اچھی طرح تیار کر لی تھی تو وہ سمپل آپ کا کہہ لیں کہ ہاتھ سے لکھنے والا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، سمپل کنجوگیشن ہے، اتنا یاد کرنے والا نہیں. اور جو آپ کا مین کام ہے وہ یہ مضارع کی گردان یاد کرنی ہے، اور اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ گردان کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر چیزیں یاد نہیں ہوتی تو آپ نے بس یہ بیسکس جو ہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ یہی ہمیں آگے آیات کو اور احادیث کو سمجھنے میں مدد دیں گی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم فعل امر کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.